अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है मरियम और बुजदार नैब में पेश। इस हफ्ते में हमने देखा कि नैब बड़ी मुतहरिक रही है, इस हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद हम पूछेंगे कि एनआरओ मांग कौन रहा है खान साहब से। बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त इस हवाले से भी पिछले हफ्ते हुई है, इसको भी मौजू बनाएंगे बहस का। और आखिर में क्या खान साहब काफ लीग से नाराज है, और अगर नाराज है तो क्या वजूहात है, क्या फिगर आउट कर पाए हैं उनके अपने इत्तेहादी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब। और ठीक होने के बाद, सेहतयाब होने के बाद अब वो वापस इंटरव्यूज का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसके बाद, तो शेख साहब से उस हवाले से बात करेंगे, सियासी तौर पर नैब के हवाले से, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से, और जो तरमीम है उनके हवाले से भी। नैब जो है ईद के बाद दो तरफा टार्जन बनेगी। शहबाज और हमजा का केस इतना सीरियस है कि ची करें बी करें, जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया है या शाम गया है। शहबाज शरीफ को तवीज धागे का काम करना चाहिए। हमारे लोगों को भी बुलाया जा सकता है, क्यों नहीं बुलाया जा सकता, इवन चीनी में बुलाया जा सकता है। नैब जो है इंडिपेंडेंट अदारा, किसी को भी बुला सकती है। 4-6 महीने बड़े अहम है। अपोजिशन जो है इसको सहूलतें चाहिए। जल्द आप सुनेंगे कि इनका एक ही मुतालबा होगा कि नैब खत्म करो, हम इमरान खान के साथ हैं। हमारे साथ मौजूद है शेख रशीद साहब, वफाकी वजीर बराए रेलवे। बहुत शुक्रिया शेख साहब ज्वाइन करने के लिए। एक तो अच्छी बात है, आपको देखकर खुशी हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता आप वापस एक्टिव होते जा रहे हैं। तबीयत कैसी है इस वक्त आपकी कोविड के बाद? सिविक के बाद तबीयत अभी मैं परफेक्टली ऑलराइट तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि 60-70% बेहतर हूँ। 30-40% अभी कमजोरी है और काफी वीकनेस है। बस फिर लोगों को जरा समझा दे अपने स्टाइल में, क्योंकि आपका स्टाइल लोगों को पसंद बड़ा आता है कि भाई ख्याल करें, एहतियात करें, इजी ना लें, ये सिर्फ फ्लू नहीं है। हाँ जी, बहुत लोग, मैंने तो 14 अगस्त को जो 50 साल से तकरीर कर रहा था वो भी कल नहीं की, क्योंकि मेरे लंग्स जो हैं वो डैमेज हो गए थे, तो उसने सांस की तकलीफ ने बड़ा नुकसान पहुंचाया मुझे, और अभी तक मेरा चलना आसान नहीं है। चलें, उम्मीद करते हैं कि आप जरा जल्दी रिकवर हो जाएं। क्विकली मैं आ जाती हूँ सवालात के ऊपर, आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे, आपको मजीद नहीं हम ड्रेन करेंगे। ये नैब से मुतालिक मुझे आपकी स्टेटमेंट याद है, आपने कहा था कि ईद के बाद जरा तेजी आएगी मामलात में, तो वो तेजी आ गई। ये आपको इन्फॉर्मेशन थी, तज्जिया था, ख्वाहिश थी, ये क्या था जो आपने प्रेडिक्ट किया था? मेरे ज़हन में या जो मेरी इतलात थी वो बुजदार की तो नहीं थी, बुजदार कहीं नहीं जा रहा, और इतलात थी और नाम थे, और मैंने ये कहा कि टार्जन दोनों तरफ फिरेगा, तो टार्जन अभी दोनों तरफ फिरेगा, अभी कुछ और भी मामलात आगे चलेंगे और किसी की तरफ भी चल सकते हैं। सर, ये बुजदार साहब का क्यों एक्सपेक्टेड नहीं था? ये सरप्राइज मिला है तमाम लोगों को, पीटीआई को भी, हुकूमत को भी, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये कि... जितना इमरान खान से जब मैं पूछता था तो वो स्टिल आप ये कह सकती हैं कि आज भी इमरान खान बुजदार के साथ खड़ा है, और वो खड़ा रहेगा ता वक्त के कोई खुदा न खास्ता कोई फैसला ऐसा वैसा ना आ जाए, अभी तो बड़ी देर है। लेकिन मेरे हिसाब में बुजदार जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, तो ये मुझे बताइए, जो बुलाया गया है, ये जो केस बनाया गया है शराब के परमिट और ये तमाम, ये आप समझ रहे हैं ये ठोस इल्जामात हैं? क्योंकि मुखालिफिन तो कह रहे हैं जी इससे सख्त इल्जामात हैं, वो जो गंदम की और चीनी के ये मामलात, तो ये कैसा इल्जाम है जिस पे बुला लिया वजीर आला पंजाब को? देखें, चीनी के तो और मामलात थे, ये तो केस मैं नहीं समझता किसी के नोटिस में था। मेरे नोटिस में नहीं था, मैं आपको ये बताता हूँ। मेरे नोटिस में मुझे ये था कि शायद चीनी पे उनको बुला लें, क्योंकि उस कैबिनेट में फैसला हुआ था, लेकिन मेरे नोटिस में ये नहीं था कि किसी परमट शर्मट में वो बुलाएंगे या कोई ऐसा काम होगा। तो ये कोई बैलेंसिंग एक्ट तो नहीं लग रहा? बिकॉज ऑपोजिशन ये भी कह रही है जी कि इतना चूंकि वन साइडेड जा रहा था तो बैलेंस करने के लिए बुला लिया, सीएम सिंध को बुलाते हैं तो सीएम पंजाब को भी बुला लिया, इसलिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल बैलेंस करने के लिए, क्योंकि नैब पे इतनी आवाजें उठ रही हैं। अब देखें ना, नैब का दफ्तर तो पथराव की जद में है। कभी आपने सुना कि कोर्ट्स के ऊपर पथराव हो और वो बड़े अकड़ के कहें कि देखा नहीं, हमने ईंट से ईंट बजा दी और सारे पाकिस्तान से बंदे बुलाए, और बंदे जितने थे वो आपके सामने हैं, और आगे जब बुलाएंगे तो इससे भी कम होंगे, और अब पीपल्स पार्टी भी इनके नक्शे कदम पर चलेगी। तो इस तरह तो फिर ला कानूनियत के जो नताइज निकलते हैं वो बुरे निकलते हैं, इससे बुरे नतीजे निकलेंगे, और
وہ چاہتی ہے میں تو نااہل ہو گئی ہوں، شہباز شریف اہل بنا ابھی تک کیوں پھر رہا ہے؟ الٹیمیٹلی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پتھراؤ کریں اور آگے سے پھولوں کی برسات ہو یا پھولوں کی بہار ہو یا بچھاڑ ہو، یہ نہیں ہوگا۔ تو سر حکومت نے کیسے ہینڈل کیا اس پوری جو پیشی کو، اور جو وہاں پہ ہم نے مناظر دیکھے، اس سے بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتی تھی پنجاب حکومت؟ کر سکتی تھی اگر کرنا چاہتی، لیکن آج کل آپ کو پتا میڈیا سے ڈرتے ہیں، لیکن آپ نے پتھر دکھا کے ان کو زیرو کر دیا۔ اگر کیمرے وہ پتھروں کی ڈلیاں وہ جو تھیلے نہ دکھاتے پھر تو بالکل ہی ون سائیڈڈ فلم چل گئی تھی، لیکن جب وہ پتھروں کے تھیلے دکھائے گئے اور سارے چینلوں نے دکھائے تو وہ بیلنس ہو گیا۔ تو لیکن شیخ صاحب خاموش تھی مریم اتنے عرصے سے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے، معاملات اللہ آپ کا بھلا کرے، نہیں تھی خاموش؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ دیکھیں یہ سوال تھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا ہوا تھا جی؟ آپ ڈی فریزر میں لگی ہوئی تھی، تو سر آپ نے ان کو آپ موقع نے دے ڈی دیا فریزر نا، میں اپنے آپ کو لگا۔ موقع دے دیا نا آپ لوگوں نے، نہیں، راستہ موقع کوئی نہیں۔ دیکھیں وہ اب باہر جانے کے لیے جستجو کرتی رہی، لابنگ کرتی رہی، باہر جانے کے لیے اس نے پورا زور لگا لیا۔ جب عمران خان کی طرف سے اسے نو ہو گیا، نو وے ہو گیا کہ نہیں آپ کو نہیں جانے دینا، پھر اس نے یہ راستہ آخری ہفتے 10 دن تک وہ رابطوں میں رہی ہے کہ مجھے باہر جانے دیں۔ پر شیخ صاحب اگر آپ نیب میں طلب کریں گے اور مریم نواز صاحبہ وہاں پہ آئیں گی تو وہاں کیمرہ بھی آئے گا، وہاں پر پھر وہ بات بھی کریں گی، وہاں پہ کارکنان بھی آئیں گے، تو وہ پورا تھیٹر لگے گا۔ یہ تو پتا تھا نا یہ کوئی دیکھیں اب لوگوں کی بھی عادت ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں ایک دن کا شو ہے ہو جانے دو، دوسرے دن کسی کا ذکر نہیں ہوتا۔ مرنے والوں کو نہیں یاد کرتے ٹی وی پہ، تو ٹی وی ایک دن کا شو ہے، 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے لے لے، 8 گھنٹے لے لے، 6 گھنٹے لے لے، لیکن اگلے دن اس کا الٹیمیٹلی جو پڑھا لکھا کراؤڈ ہے، دیکھیں ایک تو وہ کراؤڈ ہے جو ہمارے خلاف ہے، ایک وہ کراؤڈ ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے، جو عمران خان کی غلط بات کو بھی غلط کہتا ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ انہوں نے غلط کیا اور انہوں نے غنڈہ گردی کی اور انہوں نے پتھراؤ کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا۔ سر وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب بلا نہیں سکتا، وہ کوئی آفس ہولڈر تھی نہیں، نہ یہ الزامات بھی فریولس ہیں، یہ کیوں بلایا گیا؟ پھر اس کا جواب دے نا، آپ کہیں اسے کہے کہ پریس کانفرنس میں اس کا جواب دے کہ یہ زمین میری نہیں ہے، یہ ملکہ میرے نہیں ہیں، یہ فردیں میری نہیں ہیں، یہ اتنے 100 ایکڑ میرے نام نہیں ہے۔ اس پہ تو وہ بات نہیں کرتی، وہ تو کہتی ہے قانون والوں سے مل کے بات کروں گی۔ ایک بیان تو ریکارڈ کرائے نا کہ یہ میری زمین نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اقرار کرے، وہ انکار کرے۔ تو وہ اس دن نیب وہ بیان انکار ریکارڈ کرے کہ کرنے نہیں گئی تھی، بیان دینے نہیں گئی تھی نیب میں؟ جب وہ گئی ہیں تو وہ یہی کرنے گئی تھی؟ وہ یہی کرنے گئی تھی جو اس نے کیا ہے، یہ پلاننگ کے ساتھ گئی تھی۔ 2 دنوں سے لوگوں کو کہا جا رہا تھا جاتی عمرہ پہنچیں، میرے شہر سے لوگ آئے، میں اس کی شہادت دے سکتا ہوں، 10 ویگنیں بھر کے میرے شہر سے آئی، یا 12 ہوں گی، بس 10-12 ویگنیں میرے شہر سے آئیں، اور میں اگر کہیں تو ان کے نام بھی دے سکتا ہوں جو لوگ بیٹھ کے ان میں آئے۔ اچھا، تو سر یہ مجھے بتائیے نا، رابطوں کی جو آپ نے بات کی، 10 دن پہلے سے وہ رابطوں میں تھے، ہمارا تو خیال تھا رابطوں والا کام شہباز شریف کر رہے ہیں، یہ سارا ڈپارٹمنٹ انہیں سونپا ہوا ہے، رابطے اور یہ جو پہلی دفعہ ARY پہ کہنے لگا ہوں وہ بھی رابطے میں تھیں، رابطوں کی بھی آپس میں لڑائی تھی۔ پہلی دفعہ ARY پہ یہ الزام لگانے لگا ہوں، بعد میں میرے بارے میں جو مرضی یہ کہتے رہے۔ میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ بھی رابطوں میں تھی، اگر رابطوں میں نہیں تھی تو وہ موبائل فون کیسے نکلے اور کیسے پکڑے گئے، سر جو اور اس میں کن کن سے باتیں ہوئیں۔ تو رابطوں میں یہ ڈیڈ لاک کہاں پہ ہے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں نا دونوں رابطوں میں ہیں، وہ رابطوں کے آپس میں رابطے نہیں، یہ ڈیڈ لاک کس بات پہ ہے؟ یہ دیکھیں انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا کام جو ہے وہ عمران خان نہیں ہونے دے رہا، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ عمران خان کے زمان کی سوچ میں باہر نہیں جاؤں گی، اور ان کا خیال یہی تھا کہ جس طرح نواز شریف باہر ہے، میں ساری جدوجہد ان کی ساری جدوجہد، اتنے دن خاموشی، صرف ایک نکاتی پروگرام تھا کہ باہر جانے دو مجھے، اور اس پہ مختلف سوچیں تھی کہ چلی جائے گی تو کیا ہو جائے گا، لیکن عمران خان کا کلیئر سٹینڈ تھا کہ نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ رابطے نواز شریف صاحب بھی کہیں کر رہے ہیں، یا ان کے ایما پہ مریم رابطے کر رہے ہیں، یا نواز شریف صاحب اوپر سے کچھ اور احکامات دیتے ہیں، وہ اپنے رابطے مجھے صرف جس بات کا پتہ ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ان کا ایک ہی رابطہ تھا کہ مجھے باہر جانے دو۔
ٹھیک ہے. اور ابھی یہ جو لاہور میں تمام کچھ ہوا ہے یہ نواز شریف صاحب کی نالج میں ہوگا, obviously ان کی آشیرواد ہوگی, کیونکہ شہباز شریف تو شہباز صاحب کو نہیں پتا ہوگا. شہباز شریف کو بھی ظاہر ہے جب جاتی عمرے سے نکل رہی ہے تو شہباز شریف کو نہیں پتا ہوگا. شہباز شریف سمجھانے کی کوشش کی ہوگی اس نے, لیکن وہ نہیں مانی ہوگی. اور ساری باتیں تو گھروں کی باہر نہیں آتی, لیکن ایک بات طے ہے کہ اس ساری سیاست کا آج نواز شریف جہاں بیٹھا ہے اس کی بنیادی وجہ مریم ہے. اگر مریم کی یہ سیاست نہ ہوتی پرائم منسٹر ہاؤس میں, جو کچھ ان کی سیاست تھی جس سے ان کو نقصان پہنچا ہے, اور کل پرسوں جو انہوں نے سیاست کی ہے پتھراؤ والی, یہ سیاست بھی ان کو نقصان پہنچائے گی. یہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا ان کو, اور وہ طاقتیں سٹرونگ ہوں گی جو کہتی ہیں کہ اب تو اس کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اب اس نے ہر پیشی پہ پتھراؤ کرنا ہے. عرفت شیخ صاحب, یہ آپ کہہ کر کہ یہ مریم کی سیاست کی وجہ سے نواز شریف صاحب ادھر ہے, یہ تو بڑے کنوینئنٹلی ہم بلیم کر دیتے ہیں نا. وہ 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم, ایک ان کی اپنی سیاسی سوجھ بوجھ جو بھی ہے, ہر فیصلے کی انڈورسمنٹ نواز شریف صاحب کے پاس بھی ہوگی نا, تو ہم خالی یہ مریم پہ کیوں ہم یہ بلیم ڈالیں؟ یہ تو جوائنٹ پارٹی رسپانسبلٹی ہے نا, جو بھی آخر میں پالیسی ہوگی. دیکھیں اس پارٹی کو 2 پارٹیاں ہوئے تو کافی دن ہو چکے ہیں, اور ایک پارٹی وہ ہے جو جوڈے کراٹے اور بینکاک کے شعلے والی پارٹی ہے, اور دوسری پارٹی جو ہے وہ بغداد کی راتوں والی پارٹی ہے. ایک پارٹی وہ ہے جو جوڈو کراٹے پہ یقین رکھتی ہے, ایک پارٹی کہتی ہے سکھی رہو جب وقت آئے گا اس وقت دیکھیں گے. ایک پارٹی وہ ہے جو کہتی ہے ہٹانا ہے, ایک پارٹی وہ ہے جو فضل الرحمان کی سوچ پہ کہ بھئی بڑا سٹیپ اٹھاؤ. یہ بڑا سٹیپ اٹھاتے ہیں, کبھی نہیں اٹھائیں گے. اور 2 پارٹیوں کی سوچ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں برملا کہ نیب کو ختم کرو, نیب ختم ہو جائے تو یہ سارے خوش ہیں. نیب جب تک ان کو بلائے گی تو یہ جوڈو کراٹے کریں گے. یہ جوڈو کراٹے والی پارٹی کا ایک گروپ ہے, اور انہوں نے فل فورس اور تیاری کے ساتھ یہ کیا, اور بھونڈے طریقے سے کیا, اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. سر اگر جو مریم نواز باہر نکلتی ہیں, کچھ چھوٹی موٹی اسٹریٹ موومنٹ کرتی ہیں, تو پنجاب حکومت کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ بکھلاتے تو نہیں ہے؟ بیکاز کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ بہت تھوڑا پینک موڈ میں چلے جاتے ہیں. نہیں جاتے. دیکھیں پنجاب حکومت کے پیچھے عمران خان کھڑا ہے, اس لیے فیصلے جو ہوں گے وہ صحیح ہوں گے. شیخ صاحب بار بار کہتے رہتے ہیں کہ خان صاحب تو 5 سال مکمل کریں گے, تو کیا آپ کو ویسے بظاہر پولیٹیکل آپ کا گیس کیا ہے, کیا بزدار صاحب بھی 5 سال مکمل کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں عمران خان کی حد تک میرے تعلق ہے, عمران خان سے ہی میں بات کرتا ہوں. عمران خان میری سیاسی سوچ کے مطابق اس اپوزیشن سے مار نہیں کھائے گا. یہ اسی قسم کی اپوزیشن ہے, تھانوں پہ جا کے حملے کرے گی, تھانوں پہ جا کے پتھراؤ کرے گی, نیب کے دفتر پہ پتھراؤ. اگر یہ کہیں کہ یہ لوگوں کا ایک بہت بڑا کراؤڈ لے کے حکومت کے خلاف نکل آئی ہے تو ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں بہت بڑا کام آئی پی پی کا عمران خان نے کر دیا ہے. جب بجلی سستی ہوگی, سٹاک ایکسچینج اپنا پیک ریکارڈ پہ پہنچی ہے, دیامیر بادشاہ ڈیم ہو گیا ہے, ML1 ہو گیا ہے. سو لوگوں کو ایک روزگار کا 2000, یہ تیسرا سال جو 2-3 دن بعد شروع ہوگا, یہ تاریخی سال ہوگا, اور اس میں آپ دیکھیں گے اکانومی کو سہارا ملے گا, غربت کم ہوگی, مہنگائی کم ہوگی, اور بہتری کے حالات ہوں گے. اور اب اٹھان کی طرف اکانومی جائے گی. اب اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی, تنزلی کی طرف نہیں جائے گی. یہ میرا پولیٹیکل انالیسس. اللہ کرے ایسا ہی ہو سر. لیکن پنجاب کے تھرو حکومت آپ نے جو بنانی ہے, قائم رکھنی ہے, وہاں پر اتحادی پرویز الہی صاحب جو چودھری برادران ہیں وہ اکھڑے سے ہیں, ناراض سے ہیں. تو اپوزیشن کچھ کر نہ پائے, لیکن اتحادی اور اپنی جماعت سر وہ تو وہی ہے نا, ان کا تو دھیان کرنا ہے نا. پنجاب میں ساس بہو کی لڑائی ہوتی رہتی ہے. یہ سیاسی ساس بہو ہیں, لڑکے گھر آباد رکھیں گے, گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. سر لڑائی کس بات گھر کو نقصان چودھری نہیں پہنچائیں گے. وہ چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی جھڑپیں لگی رہتی ہیں. ہلکی پھلکی موسیقی تو آپ کو پتا پنجاب کی شان ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بزدار کی حکومت کو ٹاپل کریں گے تو میں اسٹامپ پہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ نہیں ٹاپل کریں گے. نہیں ٹاپل وہ نہ کرے, لیکن خان صاحب کیا ان سے ناراض اس وجہ سے وہ جو مولانا صاحب کو گارنٹی دے دی تھی, مولانا صاحب کہتے ہیں چودھری برادران گارنٹی دے کر گئے, وہ تب سے کچھ دراڑ ہے تعلقات میں؟ یہ مجھے نہیں پتا. میری تو کوشش ہوگی کہ دونوں آپس میں بہتر شیر و شکر, کیا کہتے ہیں, شیر و شکر ہو کے رہیں. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان ان سے خفا ہیں. وجہ وہی دھرنے کے اوپر جو ان کا کردار, اسی وجہ سے کوئی دراڑ ہے؟ مجھے نہیں پتا.
لیکن جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ اس طرح نہیں جس طرح ہونا چاہیے ان کے ساتھ. تو سر خان صاحب کی وہ دوری جو ہے وہ لڑائی کوئی ختم کرنے میں کوئی پہل کوئی میڈیشن کوئی نہیں لڑائی ناراضگی لڑائی جس دن ہمارے بھائی ہیں شجاعت سکے بھائیوں جیسے ہیں, جس دن ہم جائیں گے صلح ہی صلح ہے. کیا لڑائی ہے جی؟ شجاعت لڑائی کرنے والا آدمی نہیں, صلح جو آدمی. سر اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں فون کر لیں, کوئی ہم سے ملاقات کر لیں. وہ کہتے ہیں بات ہی نہیں ہوئی ہے, اس کے باوجود وہ آپ کے ہر لیجسلیشن پہ ووٹ بھی دے رہے ہیں. وہ رابطے ٹوٹ گئے ہیں, مطلب رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں, آپ بھی یہ جانتے ہیں. تو فون ہی کر لیں خان صاحب. صحیح مطلب بات. کیا ایسی بھی کیا بات؟ اچھا جی, مجھے معلوم نہیں ہے, ویسے رابطے تو ہونے چاہیے, فون ہونا چاہیے, ملاقاتیں ہونی چاہیے, آنا جانا ہونا چاہیے. لیکن اب دلہن وہ جو پیا من بھائی جو اس کو سوچ ہے, میں اس کی سوچ کو کیا کہہ سکتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. تو پنجاب میں آپ کہتے ہیں کوئی ٹف ٹائم نہیں دیں گے. تو یہ جو وزراء اعلیٰ کے نام سرکولیٹ ہوتے رہتے ہیں, یا آپ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے, ابھی بھی کچھ نام سرکولیٹ کر رہے ہیں, تو یہ کیا کوئی مذاق ہے یا کوئی ایسی دلکشاری ہے؟ میں آپ کو بالکل فریش خبر دینا چاہتا ہوں, بالکل فریش خبر دینا چاہتا ہوں. ایز فریش کہ رات کا صرف اس میں فاصلہ ہوگا کہ عمران خان بزدار کے ساتھ کھڑا ہے اور بزدار کہیں نہیں جا رہا. سر وہ تو ہے, اس سے زیادہ کیٹیگریکل سٹیٹ میں نہیں دے سکتا. سر وعدہ اور میں معاف بالکل فریش. سر لیکن وہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں کچھ لوگ نیب کیس میں. وعدہ معاف گواہ ایسے ہی بن جاتے ہوتے ہیں. وہ آپ بھی تو پرانے بنتے رہے بنتے سر, رہے آپ تو پرانے, آپ بنتے جانتے رہے. ہیں کیسے بن جاتے ہیں. جب جیسے بھی بنتے ہیں, لیکن عمران خان سے میری جو کل بھی بات ہوئی ہے, میں نے اس سے کیٹیگریکلی یہ سوال پوچھا ہے, وہ بزدار کے ساتھ کھڑا ہے. چلے سر, کارکردگی کی وجہ سے, قابلیت کی وجہ سے, یا سیاسی مجبوری کی وجہ سے, یہ کس وجہ سے خان صاحب کھڑی ہے؟ تو آپ سارے سوال وہ کر رہی ہیں جو عمران خان سے آپ نے کرنے ہیں. سر آپ وہ میرے سے سوال کریں, میرے پاس جو خبر تھی میں نے آپ سے شیئر کر دی. اچھا, لیکن میں آپ کے تجزیہ پوچھ رہی ہوں, میں خبر نہیں پوچھ رہی ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیوں کھڑے ہیں, کن وجوہات کی وجہ سے کھڑے ہیں خان صاحب؟ بس شریف آدمی ہیں, شریف آدمی ہیں, اور بہتری کی طرف اب جا رہا ہے پنجاب بھی اور پاکستان بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلے بس آگے بڑھنے سے پہلے 10 میں سے مارکس دے دیجئے 2 سالہ جو گورنمنٹ ہے پنجاب میں, گورننس کو, اس کو کیا حکومت, طرز حکومت جو ہے کیا پنجاب میں, 10 میں سے مارکس کتنے؟ پنجاب حکومت ابھی دیکھیں تک پنجاب میں اب کون ہوتا ہوں مارکس دینے والا. میرا خیال ہے میں سیاسی, میں کوئی وہ ممتن تو نہیں ہوں جو پرچے دیکھتا ہے. یہ تو عوام کی عوام کے مسئلوں میں جو پارٹی کا ہیڈ ہے, اس نے پارٹی کا ہیڈ اس کے ساتھ کھڑا ہے, تو میں بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ نمبر ہیں یا کم ہیں یا زیادہ ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا چلے, میں بریک پہ جاتی ہوں شیخ صاحب, فٹافٹ سے واپس آتے ہیں, اس کے بعد شارٹ کویسچنز بھی ہیں آپ سے پوچھیں گے. سب لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, خصوصی نشست ہے ان کے ساتھ. شیخ صاحب, اس طرح اپوزیشن کا پلان بتائیے. مولانا صاحب جو ہیں, مولانا فضل الرحمان, اب وہ آپ کو لگتا ہے تنہا رہ گئے ہیں؟ کوئی تیسری دفعہ ان کے ساتھ کوئی, میرا خیال ہے ہاتھ ہو گیا, مجھے سے مناسب لفظ مل نہیں رہا, کہ پلان کچھ اور تھا, ہو کچھ اور گیا. لیجسلیشن کے اوپر بھی جو FATF پہ خاص طور پہ ووٹ دے دیا. دیکھیں اے پی سی, آپ نے کہا تھا کہ عید کے فوری بعد اے پی سی کہیں گے. میں نے قوم کو یہ کہا تھا عید کے بعد محرم ہو جائے گا, یہ نہیں دیں گے. محرم کے بعد اور ربیع الاول ہو جائے گا. فضل الرحمان جو ہارڈ لائن لینا چاہتا ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں لے گی اس کے ساتھ. نون لیگ شہباز والی پارٹی نہیں لے گی. وہ چاہتا ہے کہ سارا کھیل چوراہے میں جو ہے ہنڈیا کو پھوڑا جائے. یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جوڈو کراٹے کی بات کریں گے, جلسہ کریں گے, پتھراؤ کریں گے, نیب کے دفتروں میں خبریں بنوائیں گے, اپوزیشن کا ایک شمشمہ لگائیں گے. لیکن اگر جو فضل الرحمان کی ہارڈ لائن ہے وہ یہ دونوں پارٹیاں نہیں لیں گے. اس لیے فضل الرحمان بھی جو ہے وہ یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں ان کی بڑی ضرورت ہوں, اور ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ہم بھی فضل الرحمان کی ضرورت ہیں. اس لیے میں تو اس اپوزیشن سے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, عمران خان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا, اور عمران خان 5 سال پورے کرے گا سر تو اگر یہی اپوزیشن رہے. ہاں سر, لیکن یہ ابھی اپوزیشن جو ہے اس وقت ایک طرح سے کمپرومائزڈ اپوزیشن ہے نا, بہت پریشرز ہیں, کیسز ہیں. تو کیا یہ حالات ایسے ہی رہنے ہیں ہمیشہ؟ مطلب کبھی اپوزیشن جو ہے وہ ایسی 5 سال ایسے ہی رہیں گے, یہ کیسز سر پہ لٹکے رہیں گے, یا ان کا کوئی فیصلہ بھی ہوگا؟ میں اپوزیشن کو اپنے شباب اور جوش اور ولولے سے اپوزیشن کرتا نہیں دیکھ رہا. ہاف ہارٹڈلی کھیلیں گے اور کھیل رہے ہیں, کیونکہ اب ساری سیاست تو کیمرے میں ہو گئی ہے. جلسے جلوس کیا کریں گے؟ جو آدمی شام کو آ کے ٹی وی کے پرائم ٹائم پہ بول دیتا ہے وہ اپنا سارا غصہ نکال دیتا ہے.
اور یہ غصے نکالتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے یہاں خرابی ہے، وہاں خرابی ہے، یہاں خرابی ہے، یہاں غلط ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ یہ آ کے کوئی دھرنا دینے لگے ہیں یا سڑکوں پہ آنے لگے ہیں، این خیال است و محال است و جنوں، یہ ایسا نہیں کریں گے. فضل الرحمان کی خواہش یہ ہے، پر یہ خواہش جو ہے یہ خواہش کو کہتے ہیں کہ بھئی خواب سوچوں میں رہے گی لیکن عملی شکل نہیں ہوگی. لیکن یہ انٹرسٹنگ دونوں پارٹیاں فضل الرحمان کی ہارڈ لائن میں نہیں جائیں گی. ٹھیک ہے، لیکن چلے فضل الرحمان صاحب کو ہم بالکل ایک طرف کر دیتے ہیں. جو بلاول شہباز صاحب کے جو رابطے ہوتے ہیں یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے خیال میں بلاول اور شہباز ایک ہو سکتے ہیں؟ اگلا الیکشن انہوں نے ایک دوسروں کے خلاف لڑنا ہے. سندھ میں ان کے پاس حکومت ہے، اپنی حکومت کو وہ ضائع کریں گے. وہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے اگر سندھ میں ان کے پاس حکومت نہ ہو. اور وہ کوئی اتنا بڑا رسک نہیں لیں گے کہ سندھ میں ایک ان کی بسی بسائی ہوئی حکومت اور بساط الٹ جائے اور پھر وہ گلیوں میں، میرا مطلب ہے جلسہ اور جلوس نہیں کریں گے، بالکل نہیں. شہباز اور بلاول، آپ نے خود فلم دکھائی ہے اے آر وائی نے کہ اسے کہتا ہے کہ شہباز اب صحت یاب ہو گئے ہیں، اب یہ لیڈ کریں گے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، جوان کندھے لیڈ کریں گے کہ جا پتر راوی کوئی نہ آوی نہ جاوی، کہ تو آگے بڑھ جا، پیچھے ہم تیرے ہیں. پیچھے کون ہوتا ہے جی؟ پیچھے نعوذ باللہ یہ ایسے لوگ تھے کہ شہداء کا مہینہ آنے والا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ قومیں جو ہیں قربانی دینے والوں کے ساتھ کم ہی کھڑی ہوئی ہیں. تو شہباز صاحب کے تو اپنے کا رابطے ہمیشہ سے رہے ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی کے بھی رابطے رہتے ہیں؟ وہ کلوزلی وہ تمام چیزوں میں، تمام فیصلوں میں آن بورڈ ہوتے ہیں؟ پاکستان کی کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو رابطے میں نہیں ہے جی. بس جی، یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے. پاکستان کی کوئی پارٹی نہیں جو چیلنج کرے کہ میں رابطے میں نہیں ہوں تو میں اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا سر ہوں. پھر تو تمام پارٹیاں مولانا بھی پاکستان کی رابطے میں ہے نا، یعنی کہ پھر تو دیکھیں ضروری نہیں خود غفور حیدری ہو سکتے ہیں. میرے میں ضروری نہیں کہ وہ خود سامنے آئیں، اپنے سیکنڈ ان کمان کے ذریعے بھی بات ہو سکتی ہے. میں سب پارٹیاں پاکستان کی آن لائن ہیں. یہ آپ لوگوں کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے شیخ صاحب؟ آپ کے ہر قانون کے اوپر، آپ کی ہر لیجسلیشن کے اوپر ووٹنگ، آپ کے اپوزیشن ووٹ کر دیتی ہے. یہ کیا ہے آپ کی؟ یہ آپ لوگوں کی چارمنگ شخصیت کا کمال ہے خان صاحب. ہمارے پاس 1.25 لاکھ داتا درباری تعویذ ہے. جب ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے ہم ان کو بلا لیتے ہیں، یہ آ جاتے ہیں. رات کو ہم ان کو کہتے ہیں، صبح یہ موقع پہ موجود ہوتے ہیں. اچھا، صرف یہ رات 1-2 بجے جاتے ہیں سمجھاتے. جب ہم رات 1-2 بجے، 1:45 بجتے ہیں تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے. سر پیار سے ہی سمجھاتے ہیں نا، پیار محبت سے سمجھانے. ہاں جی، پیار سے. ان کو تو لتر دکھا کے نہیں سمجھایا جا سکتا نا. یہ بڑے لوگ ہیں، ان کو پیار محبت سے سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ بہتر ہے آپ کے لیے اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. فائدے کی بات کو یہ جلدی سمجھتے ہیں. صحیح. تو یہ کراچی میں کیا موڈ ہے وفاقی حکومت کا شیخ صاحب؟ ہم دیکھ رہے ہیں خان صاحب بھی جا رہے ہیں، پھر کچھ اور باتیں بھی ہو رہی ہیں، کوئی بیچ میں اعلیٰ عدالت کی بھی ریمارکس ہیں، آئینی آپشنز کی بھی باتیں ہیں. یہ کیا ہے چہمگوئی کراچی سے متعلق؟ کچھ نہیں. دیکھیں، ایک سعودی عرب کا مسئلہ تھا، وہ حل ہو چکا ہے. اچھا، کل خود آرمی چیف جا رہے ہیں اور جنرل فیض جا رہے ہیں، دونوں کل جا رہے ہیں. جو ماشا تولا رتی رہ گیا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. A1 ہے. فوج اور سول گورنمنٹ کے تعلقات مثالی ہیں، ایک لائن اور لینتھ پر ہیں، اس لیے کوئی خطرہ نہیں. ستہ خیرن. ہاں، لیکن کراچی کا میں پھر پوچھوں گی، کراچی کے بارے میں وفاق کیا موڈ رکھتا ہے؟ کچھ تھوڑے عرصے بعد پھر وہاں ایکٹیو ہو جاتے ہیں سب لوگ. کراچی اب تو تعلقات بہتر ہیں، اتنے خراب نہیں ہیں جتنے پہلے کرونا میں ہو چکے تھے. کیونکہ کرونا میں عمران خان کی تھیوری اور عمران خان کی تھاٹ کامیاب ہوئی ہے، اور سندھ والوں کی جو سوچیں تھی وہ ان کو وہ پذیرائی نہیں ملی. ساری دنیا آج عمران خان کے سمارٹ لاک ڈاؤن کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اب انڈیا دیکھیں نا، وہاں پہ ایک دن میں 1000 آدمی مر رہے ہیں اور 67,000 65,000. کل بس 3 دن پہلے 62,000 تھے. 60 سے اوپر پچھلے ایک ہفتے سے کیسز آ رہے ہیں. اب دہلی اور بمبئی میں تو کم ہے، لیکن دوسری طرف اتر پردیش میں اور دوسری طرف بڑھ رہے ہیں. سو پاکستان نے تو اللہ نے کرم کیا ہے، اور حکومت کی کارروائی، اور اس کے پیچھے فوج بھی تھی جو NCOC کمانڈ بنائی. اینڈ جی کنٹرول بالکل. میں سارے
جی جی جی، ساری ان کی ساتھ سپورٹ حاصل تھی. اس طرح اس مرض پہ قابو پایا گیا اور ایک بہتر طریقے سے ہم دنیا میں ہماری مثال دی جا رہی ہے کہ پاکستان نے بہتر طور پر اس میں قابو کیا. تو پھر یہ سیاسی بیان ہے، یہ کیا بیان ہے؟ وہاں پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وفاق ایسی بات کرتے ہیں. سندھ کہہ رہے جی ہمارے دارالحکومت کے اوپر آپ لوگ جو ہیں آ کر رہے ہیں بیان بازی، این ڈی اے میں چیئرمین کو بھیج دیا آپ نے وہاں پہ. تو یہ کیا، یہ سیاست ہے؟ پھر مان جائیں کہ یہ سیاسی بیانات ہیں، سب ٹھیک ہے سب کچھ؟ دیکھیں اگر این ڈی میں جا رہے ہیں تو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نالے ہی صاف کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو سب لوگ ان اداروں میں نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس ملک کی خدمت کے لیے یہ بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ادارے. اور یہ اتنی عظیم فوج ہے، یہ اتنی عظیم فوج ہے کہ سیلاب ہو، کرونا ہو اور دوسرے معاملات ہوں اور ٹڈی دل ہو، درد ہے تو تبھی کرتے ہیں نا، ورنہ ان کا کام تو کل یہ کہیں کہ ہم نے تو صرف سرحدوں پہ لڑنا ہے، جی ہم نے ٹڈی دل سے نہیں لڑنا. پھر یہاں تو سوا ستیہ ناس ہو جائے اس ملک کا، جس ملک کے لیے وہ زندہ ہیں اور جس ملک پہ پاک فوج کا بچہ بچہ قربان ہے، اس کے بڑے مقصد کو نقصان پہنچتا ہے. اس لیے پاک فوج وہ عظیم فوج ہے کہ اس 3-4 مہینوں میں اس نے ہر وہ کام کیا ہے جو اس کے حصے کا نہیں بھی تھا، اس نے اپنے حصے میں سر لے کے کیونکہ کیا. سول ریفارمز آپ لوگوں نے کرنے ہیں نا، خان صاحب نے وعدہ کیا تھا سول ریفارم ادارے آپ بنائیں آلٹرنیٹ، تو پھر تکلیف نہ دینی پڑے نا ہمیں وہ ان دوسرے اداروں کو. وہ ریفارمز وغیرہ 2 سال ہو گئے، آپ ٹھیک ہے، ہو جائیں گے اب ریفارمز بھی. اب گزر گیا ریفارمز کا وقت اب تو. بس اس سال میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں نا، آئی پی پیز کے فرق پڑنے کے بعد بہت سارے فرق پڑ جائیں گے اور بہتری کی طرف جائے گی حکومت. سر لیکن آئی پی پیز والی بات پہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ خان صاحب کو لوگ ڈرا رہے تھے کہ مت کچھ کیجیے گا، کہیں گلے ہمارے نہ پڑ جائے، پیسے ہمیں جیب سے نہ دینے پڑیں. لیکن شکر اللہ کا پیسے آ رہے ہیں. تو یہ کن کے مشورے خان صاحب سن رہے ہیں جو ڈرانے والے لوگ ہیں؟ یہ کچھ ہے انٹروسپیکشن کے یہ شاید کس بنا پہ فیصلے؟ میرے خیال میں پاکستان کی اکانومی پروان چڑھنے لگی ہے اور حفیظ شیخ کی اس میں بڑی کنٹریبیوشن بھی ہے. تو یہ بھی آٹے اور چینی، اس کے اوپر بھی ہم دیکھیں گے کوئی سخت کاروائی. سر پرابلم یہ کہ ریکوری ہونی چاہیے، جو چوری اگر کچھ ہوئی ہے، کچھ ریکوری ہوگی، ریکوریز ہو رہی، تو یہ ریکوری ہم دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں پیسے. جی 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 میں دیکھ رہا ہوں، مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں دیکھ رہا ہوں. تو مجھے اطلاع بھی ہے کہ ہو رہی ہے. اچھا صحیح. تو یہ جو مافیا والی ٹرم تھی جس سے پہلے آپ لوگ کہتے تھے کہ جی مشکل اینڈ سے لڑنا، تو ابھی بھی آپ یہ کہیں گے کہ مشکل اینڈ سے لڑنا؟ یہ مافیا نہیں تھا، یہ تو بزنس مین تھے. مافیا تو ہے یہ چینی والے، اسی کی بات آٹے کریں. والے، ہاں. گھی والے. ہاں ان کا تو ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ ابھی عدالتوں میں جائیں گے، شکست کھائیں گے. ایک راستہ کھلنے لگا ہے، اگر یہ راستہ آئی پی پی کا کھل گیا تو شاید اور بھی راستے کھل جائیں. اور راستہ جو کھلے تو اس کو کھلا رہنے دینا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے. تو سر یہ راستے کون سے، یہ جو آئی پی پی والا راستہ، اس کی طرف آپ کر رہے ہیں اشارہ کہ یہ کھلا ہے تو شاید اور بھی کھلے؟ میں اسی کی طرف کہہ رہا ہوں. آئی پی پی کی طرح کے اور بھی راستے کھلیں تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے. میری رائے ہے یہ. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا یہ گورنمنٹ کی رائے ہے، یہ شیخ رشید کی رائے ہے. تو پھر تو وہی بات ہے نا کہ شیخ صاحب جو آپ جیسے لوگ مشورے دیتے ہیں خان صاحب کو قدم بڑھائیں، وہ لیکن ارد گرد لوگ ڈرا دیتے ہیں. تو وہ جو ڈرانے والے ہیں پھر وہ تو غلط ثابت ہوئے نا. یہ کون یہ سمجھائیں گے، یہ سمجھ رہے ہیں خان صاحب؟ اپنا ہر ایک کا کہا. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں سوائے این آر او دینے کے کسی کرپٹ آدمی کو این آر او نہ دیا جائے، وصولیاں کی جائیں. اگر یہ پیمنٹیں کریں تو دروازے کھلے رکھنے چاہیے. اب بھی اس وقت کون این آر او مانگ رہا ہے خان صاحب؟ پھر این آر او کی بات کر دیتے ہیں. اپوزیشن کیا آپ سے این آر او مانگے گی؟ کیونکہ وہ جو کیسز ہیں اسی کا این آر او مانگ رہی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سیاست تو ساری کیمرے میں آ گئی ہے. کیمرے میں آ کے تو نہیں یہ کہہ سکتے جی کہ ہمیں معاف کرو. علیحدگی میں بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات سیٹل ہو جائیں. ظاہر ہے وہ پیسے اس لیے نہیں دینا چاہتے، وہ کہتے ہیں تھرڈ پارٹی سے ہو جائیں ورنہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. لیکن نہ این آر او مانگنے والوں کی کوئی کمی ہوئی ہے اور نہ نیب کے کیسز ختم کرنے کا مطالبہ کرنے والوں کی کمی ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ عمران خان این آر او دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی ان کو ارد گرد مشورے دے رہا ہے کہ آگے چلائیں معاملات، آگے حکومت کرنی ہے؟ کیونکہ ظاہر ان کو ارد گرد ظاہر ہے مشورے دینے. دیکھیں فیصلہ عمران خان نے کرنا، مشورہ اس کو ہر قسم کا مل رہا ہے. تو یہ جو نیب فیصلہ بالآخر عمران خان کا. نیب قوانین میں جو ترامیم ہے اس پہ کتنی پیش رفت دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل قریب میں؟ عمران خان کی حد تک تو نہیں میں دیکھ رہا. اچھا باقی مجھے پتہ نہیں.
سر لیکن وہ تو حکومت کی بھی خواہش ہے نا کہ ریفارمز آئیں، ادارے کو ٹھیک کریں، تو کیا پی ٹی آئی کی خواہش اتنی شدت سے نہیں ہے نیب ریفارمز کی جتنی شاید اپوزیشن کو اس وقت سوٹ بھی کرتا ہے، ان کی خواہش بھی ہے؟ ان کی خواہش ہے کہ نیب ریفارمز ہوں اور ان کی مرضی کی مطالبے ان میں شامل کیا جائیں. عمران خان آن بورڈ نہیں ہے اس مسئلے میں. سر کیوں؟ یہ اچھی دیکھو نا، چیز سب نہیں؟ سے بڑا مسئلہ تھا فیٹ ایف کا، سب سے بڑا مسئلہ تھا فیٹ ایف کا، وہ ٹھیک ہو گیا. ورنہ انہوں نے کنتھی کیا ہوا تھا کہ فیٹ ایف کو اور نیب کو اکٹھا کرو. نہیں مانے خان صاحب. ایک آدمی نہیں مانا، اس نے کہا نہیں اس طرح نہیں چلے گا. شیخ صاحب یہی مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتی ہوں، پھر میں نے کچھ آگے سوالات پوچھنے خاص طور پہ فورن پالیسی کے حوالے سے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. یہ خصوصی نشست ہے وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید احمد کے ساتھ. شیخ صاحب بس آخری چند سوالات ہیں، وقت ہمارے پاس مختصر ہے. یہ جو ابھی ہم نے دیکھا کہ معاہدہ ہوا ہے، نیا امن معاہدہ جس کو کا نام لیا جا رہا ہے، فلسطینیوں کے حوالے سے تشویش ہے، پاکستان کا بھی ایک نیچرل سٹانس ہے. سو اس پہ ذرا تھوڑے سے آپ اپنا کامنٹ کیجئے گا، کیونکہ ابھی پاکستان کو شاید آگے کچھ سخت فیصلے بھی کرنے ہوں، دنیا کی سیاست تبدیل ہو رہی ہے، ایک طرف جاتے ہیں دوسرے دیکھیں ناراض ہو جاتے پاکستان ہیں، دوسروں کی طرف جاتے ہیں وہ پہلے ناراض ہو جاتے ہیں، مسائل چل رہے ہیں. پاکستان کسی قیمت پر نہ اسرائیل کو رعایت دے سکتا ہے نہ تسلیم کر سکتا ہے، ورنہ اس ملک میں یہ جو جتنی فضا ہے یہ آگ بگولا ہو جائے گی. اور یہاں کوئی حکومت یہ سوچے گی بھی تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گی اسرائیل کو رعایت دینے کے سلسلے میں. ایک دفعہ فضا میں ایک جہاز کی بات آئی تھی تو حکومت کو تردید کرنی پڑی. سو پاکستان جیسی حکومت، وہاں تو آپ دیکھیں نا وہاں کے لوگ کتنے ہیں اور مزدور کتنے ہیں اور معاملات کہاں ہیں. یہاں اسلام کا ہیڈ کوارٹر ہے، اصل اسلام کا گڑھ. دیکھیں کل کیا ہوا ہے بنگلور میں پرسوں. اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہماری ماں کو گالی دو، باپ کو دو، بہن کو دو، بیٹی کو دو. اگر حضور کے خلاف تم نے بات کی، 3 تھانوں کو بنگلور میں آگ لگا دی انہوں نے، نہتے لوگوں نے. 3 لوگوں نے گولیاں کھائیں، 3 لوگ شہید ہو گئے نوجوان، 40 لوگ زخمی ہوئے پولیس. انہوں نے کہا ہماری ماں بہن کو آپ گالی دیتے رہے 73 سال، ہمیں کوئی فکر نہیں. جس دن حضور کی تصویر آپ نے فیس بک پہ لگائی ہم تمہیں تباہ کر دیں گے. انہوں نے ثابت کیا کہ سارا ہندوستان کانپ گیا ایک حضور کی تصویر فیس بک پہ لگانے پہ، ایک حضور کی جو پوسٹنگ ہوتی ہے وہ لگانے پہ. سب دنیا ایک دم نکل آئی. اور لوگ کہتے ہیں یہ کیسے نکل آئی؟ انہوں نے کہا ہر جگہ ہی ایسے نکلا کریں گے اگر حضور کی شان میں گستاخی ہوگی. یہ قوم اپنی ماں بہن اور بیٹی سے زیادہ حضور کی ناموس اور ختم نبوت پر ایمان رکھتی ہے اور جان دینا اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے. سو اگر ہندوستان جیسے بیچارے پسے ہوئے لوگوں کے یہ جذبات ہیں تو پاکستان کے کیا جذبات ہوں گے، یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یہ جو ابھی کرنٹلی کوئی پاکستان کو جو یہ چیلنج ہے، جسے کہتے ہیں ڈپلومیٹک چیلنج، شیخ صاحب یہ بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کے کوئی مسئلہ اس پہ تو نہیں بڑھ سکتا؟ آپ نے کہا ہے کہ پرابلم سالو ہو رہی ہے لیکن ناراضگیاں بھی تو بڑی مینیج کرنی ہے نا، ہم نے ایکسپیکٹیشنز بھی بڑی مینیج کرنی ہے ہر طرف کی. میں آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں سب ٹھیک ہو چکا ہے. کل پرسوں صرف جا کے انہوں نے سب ٹھیک ہو چکا ہے. کل جا رہے ہیں آرمی چیف بھی اور جنرل فیض بھی، قمر جاوید باجوہ صاحب بھی اور فیض صاحب بھی، لیکن مسئلے آلریڈی سیٹل ہیں اور وہ ٹھیک ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.